आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। हुकूमत ने कोल सेतु पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। उसने सनअती इस्तेमाल और बरामद के मकसद से कोयले की कानों को मुख्तस करने के लिए नीलामी का एक नया मरकज कायम किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये मुल्क की तवानाई की दस्तयाबी को और ज्यादा यकीनी बनाने की जानिब एक अहम कदम है। इंतखाबी कमीशन ने चुनाव फहरिस्तों पर जारी नजरसानी के अमल के लिए खुसूसी मुशाहिदीन मुकर्रर किए हैं। जंगलाती आग के आलमी बंदोबस्त को मुस्तहकम बनाने से मुतालिक भारत की करारदाद नैरोबी में अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियात से मुतालिक असेंबली के 7वें जलसे में मंजूर कर ली गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि थाईलैंड और कंबोडिया के रहनुमाओं ने नए सिरे से जंगबंदी करने से इत्तेफाक किया है। स्क्वैश आलमी कप में आज चेन्नई में सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला मिस्र से होगा और कोलकाता में फुटबॉल का जोश खरोश अपने शबाब पर है। अर्जेंटीना के तारीख साज खिलाड़ी लियोनेल मेसी यहां पहुंच गए हैं और उन्होंने अपना 3 रोजा गोट इंडिया सफर शुरू कर दिया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कोल सेतु पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। उसने मुख्तलिफ किस्म के सनअती इस्तेमाल और बरामदात के मकसद से कोयले की कानों की नीलामी के लिए एक नया मरकज कायम किया है। इस मरकज से इस कुदरती वसीले की मुसावियाना दस्तयाबी और इसके बेहतरीन इस्तेमाल की यकीन दहानी होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने कल कोयले के बिला रुकावट, मौसर और शफ़ाफ इस्तेमाल के मकसद से कोयला कानों की नीलामी से मुतालिक पॉलिसी कोल सेतु को मंजूरी दे दी है। नामानिगारों से बात करते हुए इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि इस पॉलिसी से किसी भी तरह के सनअती इस्तेमाल और बरामद के मकसद से तवील मुद्दत के लिए नीलामी की बुनियाद पर कोयला कानों को मुख्तस किया जा सकेगा, जिसके लिए गैर ज़ाब्ताजाती शोबे NRS में कोयला कानों की नीलामी से मुताल्लिक़ 2016 की पॉलिसी के तहत कोल सेतु के नाम से अलग मरकज कायम किया गया है। 2016 में कोल सेतु के माध्यम से जो नॉन पावर सेक्टर्स हैं उसको एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड से ऑक्शन करने की व्यवस्था लाई गई थी। अब उसमें एक सेकंड बड़ा रिफॉर्म किया गया। अब इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ द एंड यूज एनी यूजर कैन पार्टिसिपेट इन द कोल सेतु विंडो। अब कोल के एक्सपोर्ट को भी प्रमोट किया जा रहा है। इससे बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी इंडस्ट्री में। काबीना ने 2027 की मरदमशुमारी के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि 2027 की मरदमशुमारी 2 मरहलों में कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि ये अभी तक की सबसे पहली डिजिटल रायशुमारी होगी। इस रायशुमारी में जातों की गिनती भी की जाएगी। सेंसस 2 फेजेज में होगा। फेज 1 में फोकस रहेगा हाउस होल्ड्स के अंदर क्या एमिनिटीज हैं, हाउसिंग कंडीशन कैसी है, कच्चा घर है, पक्का घर है, घर में कितने रूम्स हैं, किस तरह से घर में कोई व्हीकल है, घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसा है। दैट विल बी दी बेस फॉर फेज 2, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स का इन्यूमरेशन किया जाएगा पूरी जनसंख्या का। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकजी काबीना की कोल सेतु पॉलिसी को मंजूरी दिया जाना भारत की तवानाई की सभी के लिए दस्तयाबी को यकीनी बनाने और इस मैदान में तरक्की की रफ्तार में तेजी लाए जाने की जानिब एक अहम कदम है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि कोल सेतु पॉलिसी से कोयले के बिला रुकावट, मौसर और शफ़ाफ इस्तेमाल के लिए एक नया मरकज कायम होगा। एक और सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2026 के सीजन के लिए नारियल की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफे के काबीना के फैसले से न सिर्फ नारियल किसानों की आमदनी में इजाफा होगा बल्कि नारियल की पैदावार को भी फरोग हासिल होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत पूरे मुल्क के किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने की पाबंद है। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरला समेत 8 रियासतों में इंतखाबी फहरिस्तों पर खुसूसी तफसीली नजरसानी SIR के लिए खुसूसी फहरिस्तों के मुशाहिदीन SROs मुकर्रर किए हैं। ये मुशाहिदीन मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए मुकर्रर किए गए हैं। इंतखाबी इदारे ने कहा है कि SROs ने अपना काम शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि इन रियासतों में ये लोग हर हफ्ते 2 दिन मौजूद रहेंगे जब तक कि फरवरी 2026 में चुनाव फहरिस्तों का हतमी काम शाया न हो जाए। इन मुशाहिदीन की मौजूदगी का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि ये पूरा अमल खुशउस्लूबी, शफाफियत और सबकी शमूलियत की शक्ल में मुकम्मल हो जाए।
وزیر اعظم نریندر مودی پیر کو اردن، ایتھوپیا اور عمان کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں سیکریٹری برائے جنوب ڈاکٹر نینا ملہوترا نے بتایا کہ اردن کے شاہ عبداللہ دوئم بن الحسین کی دعوت پر وزیر اعظم 15 دسمبر سے 16 دسمبر تک اردن کا دورہ کریں گے۔ محترمہ نینا ملہوترا نے بتایا کہ یہ وزیر اعظم مودی کا اردن کا پہلا دورہ ہوگا جو دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے 75ویں سال کے موقع پر ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر ملہوترا نے بتایا کہ وزیر اعظم 16 اور 17 دسمبر کو ایتھوپیا جائیں گے، جس سے جنوب تعاون کو مزید مستحکم کرنے کی جانب بھارت کے عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ اطلاع بھی دی کہ وزیر اعظم ایتھوپیا میں اپنے ہم منصب ڈاکٹر آبی احمد علی سے باہمی اور وفد کی سطح کے مذاکرات بھی کریں گے۔ اپنے دورے کے آخری مرحلے میں وزیر اعظم 17 اور 18 دسمبر کو عمان جائیں گے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا ایک وفد بھی جائے گا۔ دورے کے دوران کئی دستاویزات پر دستخط کیے جانے کی توقع ہے۔ امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ آج چھتیس گڑھ میں بستر اولمپکس کی اختتامی تقریب میں شرکت کریں گے۔ یہ تقریب بستر کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز جگدل پور میں آج دوپہر منعقد ہوگی۔ یہ بستر اولمپکس کا دوسرا ایڈیشن ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کل رات رائے پور پہنچے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ چھتیس گڑھ میں جاری بستر اولمپکس میں اس سال 3,91,000 سے زیادہ کھلاڑیوں نے رجسٹریشن کرایا تھا۔ مقابلے 3 مرحلوں میں منعقد کیے گئے تھے، جس میں بستر ڈویژن کے سبھی 7 ضلعوں نے شرکت کی تھی۔ آخری مرحلے میں ڈویژن سطح کے مقابلوں میں تقریباً 3,500 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں، جن میں خود سپردگی کرنے والے نکسل اور نکسلی تشدد سے متاثرہ کھلاڑی بھی حصہ لے رہے ہیں۔ ان اولمپکس سے بستر میں مثبت تبدیلیوں کا اظہار ہوتا ہے کہ کس طرح یہ خطہ نکسل مسئلے سے نجات حاصل کرنے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ اس قبائلی علاقے کے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے یہ خطہ بہترین پلیٹ فارم کے طور پر بھی ابھر رہا ہے اور انہیں ریاست اور قومی سطحوں پر پہچان بنانے میں مدد کر رہا ہے۔ رائے پور سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔ محنت و روزگار کی وزارت میں محنت و روزگار کے سینئر مشیر جناب آلوک چندر نے کہا ہے کہ نئے لیبر ضابطے ایک شفاف، پائیدار اور پیش بینی پر مبنی قانونی فریم ورک کی تشکیل کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، جو کاروبار کی ضرورت اور ورکر کی بہبود کے درمیان توازن پیدا کرتے ہیں۔ نئی دلی میں آجروں کی کل ہند تنظیم AIOE کے سالانہ کنونشن اور 91ویں سالانہ جنرل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب چندر نے یہ بات کہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈیجیٹل پہلے کے نقطہ نظر پر منتقلی کے ذریعے کاروبار کرنے کی آسانی کو مزید بہتر کرنے کی غرض سے یہ نیا فریم ورک تشکیل دیا گیا ہے۔ وزارت دفاع میں دفاعی پروڈکشن کے سیکریٹری سنجیو کمار نے آج کے دور میں درپیش روایتی اور غیر روایتی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ملک کو دفاعی مینوفیکچرنگ کے شعبے میں خود کفیل ہونے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نئی دلی میں بھارتی کنٹرولر اور آڈیٹر جنرل کے زیر اہتمام ایک لیکچر کے دوران انہوں نے یہ بات کہی۔ بی جے پی کے قومی صدر اور صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا آج ہماچل پردیش کی راجدھانی شملہ میں بی جے پی کے نئے ریاستی ہیڈ کوارٹرز میں بھومی پوجن میں حصہ لیں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ جناب نڈا ہماچل پردیش کے 2 روزہ دورے پر کل شام شملہ پہنچے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ بی جے پی کے قومی صدر اور مرکزی وزیر جناب جگت پرکاش نڈا کی ہماچل پردیش میں آمد کے موقع پر بی جے پی کی ریاستی شاخ آج شملہ میں ایک تہنیتی پروگرام کا انعقاد کرے گی۔ اس موقع پر جناب نڈا ایک جلسے سے خطاب کریں گے۔ وہ ریاست میں کانگریس کی سرکار کی کارکردگی اور 2027 کے اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کے بارے میں بات چیت کے لیے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ شملہ میں ایک میٹنگ بھی کریں گے۔ ریاستی بی جے پی صدر راجیو بندل نے کہا کہ بہار میں NDA اور بی جے پی کی زبردست کامیابی کے بعد جناب نڈا کا ہماچل پردیش کا یہ پہلا دورہ ہے اور اس لیے ہزاروں پارٹی کارکن انہیں ایک شاندار استقبالیہ دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی کارکنوں کے درمیان ریاست میں جناب نڈا کے دورے کے سلسلے میں زبردست جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ ریتیش کپور کی خبر کے ساتھ اردو خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ کل کینیا کی راجدھانی نیروبی میں ماحولیات سے متعلق اقوام متحدہ اسمبلی کے 7ویں اجلاس UNEP 7 میں جنگلاتی آگ کے عالمی بندوبست کو مستحکم کرنے سے متعلق بھارت کی قرارداد کو منظور کیا گیا۔
بھارت کے ذریعے پیش کی گئی قرارداد کو رکن ملکوں کی جانب سے وسیع حمایت حاصل ہوئی۔ ایک بیان میں ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا میں تبدیلی کی وزارت نے کہا کہ بھارت نے اس بات کو اجاگر کیا کہ جنگلاتی آگ اس وقت پوری دنیا کے لیے سب سے بڑے چیلنج کے طور پر ابھر رہی ہے۔ قرارداد کا مقصد جنگلاتی آگ سے نمٹنے کے کارروائیوں میں بین الاقوامی تعاون اور تال میل کو مستحکم کرنا ہے۔ بامبے اسٹاک ایکسچینج BSE اور مواصلات کی وزارت نے ڈاک ملازمین کو میوچول فنڈ تقسیم کاروں کے طور پر تربیت دینے اور توثیق کرنے کے سلسلے میں کل نئی دلی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ یہ منتخب ڈاک ملازمین سرمایہ کار اور میوچول فنڈ لین دین سے متعلق خدمات انجام دیں گے۔ وزارت نے پورے ملک میں سرمایہ کاری کے عمل تک آسان رسائی کو وسعت دینے اور مالی شمولیت کو مستحکم کرنے کی سمت میں اسے ایک بڑا قدم قرار دیا ہے۔ ملک آج ان سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے جنہوں نے سن 2001 میں دہشت گردانہ حملے میں پارلیمنٹ کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کی قربانی دی۔ نائب صدر اور راجیہ سبھا چیئرمین CP رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، مرکزی وزراء اور پارلیمانی اراکین آج پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں شہداء کو گلہائے عقیدت نذر کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے رہنماؤں نے ایک بار پھر فوری طور سے نئے سرے سے جنگ بندی کے معاہدے پر اتفاق کر لیا ہے۔ ہفتہ بھر جاری وحشتناک سرحدی تصادم کے بعد اثر نو جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا۔ ان تصادموں میں 20 افراد ہلاک اور تقریباً 5 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے۔ صدر ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں معاہدے اور ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کے تعاون کے لیے اپنی ذاتی مداخلت کو سراہا ہے۔ جناب ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے تھائی لینڈ کے وزیر اعظم اور کمبوڈیا کے وزیر اعظم سے فون پر بامعنی بات کی اور دونوں رہنماؤں نے گولی باری روکنے پر اتفاق کر لیا۔ آج چنئی میں بھارت، جسے دوسرا درجہ حاصل ہے، اسکواش عالمی کپ کے سیمی فائنلز میں دفاعی چیمپئن مصر کے ساتھ کھیلے گا، جبکہ دوسرے سیمی فائنلز میں ہانگ کانگ کا مقابلہ، جسے اعلیٰ ترین مقام حاصل ہے، جاپان سے ہوگا۔ بھارت 7ویں درجے کے جنوبی افریقہ کو کوارٹر فائنلز میں 3-0 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچا ہے، جبکہ مصر نے آسٹریلیا کو 3-0 سے ہرا کر سیمی فائنلز میں جگہ بنا لی ہے۔ بھارت لگاتار دوسری بار اسکواش عالمی کپ کے سیمی فائنلز میں پہنچا ہے اور 2023 کے ٹورنامنٹ میں اس نے کوارٹر فائنلز میں جگہ بنائی تھی۔ فٹ بال کے معروف ترین کھلاڑی لیونل میسی آج آدھی رات کو کولکتہ پہنچ گئے۔ ان کی آمد پر فٹ بال کے شائقین میں زبردست جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ 8 مرتبہ بیلن ڈور حاصل کرنے والے اس کھلاڑی کے بارے میں امید ہے کہ وہ بہت سی تقریبات میں شرکت کریں گے، جس میں لوگوں سے میل جول کا اجلاس اور 70 فٹ اونچے مجسمے کی ورچوئل وسیلے سے نقاب کشائی بھی شامل ہے۔ وہ بھارت کا 3 روزہ گوٹ انڈیا دورہ کریں گے۔ ان کے ہزاروں پرستار دسمبر کی سردی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہوائی اڈے پر ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ ارجنٹینا کے سپر اسٹار کھلاڑی بھارت کا یہ دورہ 14 سال بعد کر رہے ہیں۔ اس دورے میں وہ ممبئی اور دلی بھی جائیں گے۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات نے ملک کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے بجٹ کی منظوری سے متعلق خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ اخباروں کے مطابق مردم شماری 2027 2 مرحلوں میں کرائی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں گھروں کی فہرست اور گنتی ہوگی اور دوسرے مرحلے میں لوگوں کی گنتی کی جائے گی۔ کابینہ نے اس کے لیے 11,718 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما اور سابق مرکزی وزیر داخلہ شیوراج پاٹل کا 90 سال کی عمر میں انتقال، اس خبر کو آج کے زیادہ تر اخباروں نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی، کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے اور راہل گاندھی سمیت دیگر سرکردہ رہنماؤں نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ کوئلے کی برآمد سے متعلق نئی پالیسی کو کابینہ کی منظوری، UP BJP صدر کے لیے انتخابی عمل شروع، ان خبر کو روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ حکومت نے کول سیتو پالیسی کو منظوری دے دی ہے۔ اس نے صنعتی استعمال اور برآمد کے مقصد سے کوئلے کی کانوں کو مختص کرنے کے لیے نیلامی کا ایک نیا مرکز قائم کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ یہ ملک کی توانائی کی دستیابی کو اور زیادہ یقینی بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ انتخابی کمیشن نے چناؤ فہرستوں پر جاری نظر ثانی کے عمل کے لیے خصوصی مشاہدین مقرر کیے ہیں۔ جنگلاتیات کے عالمی بندوبست کو مستحکم بنانے سے متعلق بھارت کی قرارداد نیروبی میں اقوام متحدہ کی ماحولیات سے متعلق اسمبلی کے 7ویں جلسے میں منظور کر لی گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔